बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता से पेवस्ता हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन में बिलखुसूस गज़ा की। सबसे पहले मैं ये वादे कर दूं कि जब हम गज़ा की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं या जॉर्डन की, ये सारे इलाके इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बिलाद शाम कहा जाता था। हदीस में जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद ये लबनान, उर्दन, फ़लस्तीन और शाम का पूरा इलाका मुराद है। सिर्फ़ आज का सूरिया या सीरिया जिसे कहते हैं वो मुराद नहीं है। ये पूरा हिस्सा, इसको कुरान मुक़द्दस में बाबरकत भी कहा गया, सूरह असरा के अंदर इसका ज़िक्र है। और इसमें से जब हम गज़ा की स्पेसिफ़िकेशन की बात करते हैं, कई लोगों ने हमसे कहा कि आप ज़्यादा फोकस इस पे क्यों रखते हैं, तो आज सुन लें गज़ा से हमारी निस्बतें क्या हैं। आज सुन लें कि गज़ा में जो चीखो पुकार हो रही है, हमारा दर्द ये सुनो टीवी का दर्द नहीं है, ये यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट का ही दर्द नहीं है, पाकिस्तानी कौम का नहीं है, पूरी उम्मत का दर्द है और फ़र्ज़ है उम्मत पर। वो क्या है? सबसे पहले लुग़वी माना गज़ा का है नाकाबिले तस्खीर। गज़ा का लुग़वी माना है जिसे फ़तह ना किया जा सके। अफसोस दर अफसोस कि उस लुग़वी माने का आज हुलिया बिगड़ चुका है, मुसलमान खामोश तमाशाई है। ये गज़ा क्या है, कौन है? सूरह कुरैश में रिहलत शिताई वस्सैफ, दो तरह के जो जर्नीज़ हैं, ट्रैवलिंग के ज़िक्र है। कुरैश को मानूस कर दिया गर्मियों और सर्दियों के सफ़र में। तो सर्दियों में ये यमन का सफ़र करते थे, गर्मियों में गज़ा का सफ़र करते थे। तो सूरह कुरैश में जो अच्छे सफ़र का ज़िक्र है वो उसकी मंजिल एक गज़ा मुफस्सिरीन ने मुराद ली है। इसमें इमाम कुर्तबी ने लिखा, कुज़वीनी ने लिखा। आगे चलते हैं, गज़ा की क्या निस्बत है। गज़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तिजारती सफ़र के लिए गए थे। इसकी निस्बतें हुजूर के वालिद गिरामी के साथ भी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम बिन अब्द मुनाफ, वो अक्सर ट्रेड कारवान्स लेके गज़ा की तरफ जाया करते थे। इसकी जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन भी उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से ट्रेड कारवान सीरिया, इराक, यमन ये आपस में कनेक्ट करता था। ये राहदारी थी इक्तिसादी तौर पर गज़ा, जिसकी तरफ आज सहूनियत पंजे गाड़े हुए। ये वो गज़ा है जहाँ पर इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई पैदा हुए और अपने बचपन के 2 साल गुजारे। जी हाँ, इस गज़ा की निस्बतें इमाम हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी से हैं। इस गज़ा की निस्बतें इमाम इब्न क़य्यम से हैं। इस गज़ा की निस्बतें अल-बिदाया व निहाया के मुअल्लिफ़ इमाम इब्न कसीर के साथ हैं, इमाम इब्न तैमिया के साथ हैं। मैं क्या क्या आपके सामने दर्द दिल रखूँ। ये गज़ा कुरान मजीद के अंदर ये अर्ज़ मुक़द्दस 7 से ज़्यादा मरतबा इसका ज़िक्र आया है। और इस गज़ा को प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मोजमुल औसत की रिवायत है कि आपने फरमाया कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 दुल्हनों में से किसी एक में ठिकाना अता कर दे। वो 2 दुल्हनें कौन सी हैं? अस्कलान और गज़ा। यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ा को दुल्हन करार दिया। मुसलमानों, गैरत को जगाओ। तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खित्ते को दुल्हन करार दिया और वहाँ रहने वालों को खुशखबरी दी कि बाबरकत ज़मीन में रहने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, शादमानी है। आज वो खंडरात का देर मंजर पेश कर रही है। ओपन एयर कब्रिस्तान बन चुका है, ओपन एयर सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड और प्रिजन बन चुका है। आज वहां पर इंसानी चीथड़े और लाशें आसमान की तरफ जाते हैं और लहू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में FIR कटवाता है, जो गज़ा के तर्जुमान यहां पे कह के गए। आज मुसलमान कहते टेक्नोलॉजी, कहते हमारे पास असला, हम दूर हैं, ये हीले बहाने। कुरान मजीद तो सूरह तौबा में कहता है इनफिरू खिफाफन औ सिकाला, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो अगर तुम हल्के हो या मजबूत हो। फिर कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 75 ये दस्तक दे रहा हूं हर पाकिस्तानी को, अरब ममालिक के हुक्मरानों को, हर दर्द दिल रखने वाले मुसलमान को, लौला तो कातिलून, क्या हो गया तुम्हें, तुम अल्लाह की राह में कत्ल नहीं करते? किसके लिए? वल मुस्तदअफीन, उन कमज़ोर लोगों के लिए, वल विल्दान वन निसा वर रिजाल, वो लोग जो मर्द, औरतें और बच्चे और कमज़ोर हैं, उनके लिए तुम अल्लाह की राह में क़िताल क्यों नहीं करते? यक़ूलूना, वो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिम अहलुहा, मौला हमें इन जालिमों की बस्ती से निकाल दे, निजात अता फरमा।
ये आयत 1400 साल पहले उतरी पाकिस्तानियों, लेकिन ये आज पढ़ते हैं तो गज़ा की मंजर कशी करती है कि वहाँ के मुस्तदफीन मर्द, औरतें और बच्चों के लिए ये आयत आज भी वैसे ही तरोताज़ा है। हमारे ये पैगाम देती है कि तुम क़िताल के लिए क्यों नहीं निकलते। क्या जस्टिफिकेशंस हैं? मैं अल्लाह के कलाम को देखूं या तुम्हारी तरजीहात या तोजीहात को देखूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर वो दुआ करते हैं, निजात अता फरमा, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, कि हमारी अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मददगार, हामी और नुसरत करने वाला भेज। ये आयत आज के कॉन्टेक्स्ट में दिल पे हाथ रख के बताएं, ये बात नहीं करती। हम ये नहीं करते चढ़ दौड़े, लेकिन एक तरफ इंसानी लाशों का समंदर है, दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज में टूरिज्म चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रही है, एडवांसमेंट चल रही है। एक तरफ इफ्तार के दस्तरखाने में अनवा अक़साम के फल फ्रूट, सारी तरोताज़ा चीज़ें, दूसरी तरफ गज़ा के मुसलमानों को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं है और तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए कफन का एक सफ़ेद टुकड़ा नहीं मिलता। क्या जवाब देंगे? हम यहाँ पर टिकटॉक पे अपना जिस्म की नमोदो नुमाइश करते हैं, यहाँ पे भी इफ्तार पार्टियाँ हुई, इस पाकिस्तान के अंदर भी नोट महफिलों में उछाले जाते हैं, कवाली की महफिलें, नात खानी की महफिलें, ये दीन को बर्बाद करके रख दिया। एक तरफ इंसान, तुम्हारे बहन भाई आसमान में चीथड़े बन के उतर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम अपनी अय्याशी में मसरूफ़ हो। हमने भी अल्लाह की बारगाह में जान देनी है, मैंने भी देनी है, आपने भी देनी है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब्र में अल्लाह के हबीब को जब कहा जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद, बंदे बता मेरे महबूब के बारे में क्या कहा करता था, तो इसका मतलब है बता तुम दीन मुस्तफ़ा के ऊपर जब मुश्किल आई थी उस वक्त तूने दीन की इयानत की थी या नहीं? कब्र में किस मुंह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे? हाशिर में किस मुंह से हुजूर का जामे कौसर तलब करोगे? याद रखें, ये बच्चे, इनका खून, इनके चीथड़े जब हौज़े कौसर पे आका अलैहिस्सलाम से सामना होगा तो वो सामने आएंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ला तशफ़ल अरब, या रसूल अल्लाह, इन अरबों की, इन लोगों की कैसे शिफात कर रहे हैं? हम मर रहे थे, ये हमारा तमाशा देख रहे थे। इसी दर्द दिल पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में जिन मेहमानों को हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़िया कार मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया कार मौजूद हैं तारिक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपकी आमद का। जनरल साहब आपसे ही आगाज़ करता हूँ कि दर्द दिल हमने कौम के सामने रखा, ये एक टीवी की, एक फ़र्द की, हम सब की ये आवाज़ नहीं है, बल्कि ये कुरान का पैगाम है जो सूरह निसा की आयत नंबर 75 मैंने पढ़ी। ईमानदारी से बताएं कि सारा कुछ हो रहा है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि वो मसनूआत जो हैं उनका बाइकआउट करके अपनी पाकिस्तानी या अपनी प्रोडक्ट्स इस्लामी ममालिक की वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें? देखिए डॉक्टर साहब, एक आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपने, जैसे हम बात कर रहे थे कि जी उम्मा के डिक्लाइन की वजह क्या है, या उम्मा, तो मैं कह रहा था कि डिक्लाइन तो उस चीज़ का होता है जो एग्जिस्ट करती हो। तो लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट कि हम क्लेम तो करते हैं एक उम्मा है, ठीक है, बट एग्जिस्टेंस उसकी जो है वो इस वक्त फील नहीं हो रही, बल्कि एब्सेंशिया है जो उसका, कम्प्लीटली एब्सेंशिया है। और अनफॉर्चुनेटली जो अभी फ़लस्तीन का आपने इतना पावरफुल इंट्रोडक्शन में सारा ये चीज़ें लिंकेज और ये इस्टेब्लिश की है, लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट ऑल्सो कि हमारा जो रिस्पॉन्स है हाईली रिग्रेटेबल है। इससे ज़्यादा आई थिंक नाइव रिस्पॉन्स कभी भी नहीं हो सकता। और आपकी बात, आपने जैसे इंट्रो में कहा कि ये जो FIR है खून की, ये अल्लाह के यहाँ हो चुकी है, और यकीनन तौर पे आपने बताया कि पिछले प्रोग्राम में एक जो उनके नुमाइंदे थे उनकी ये पुकार थी। रात को मैं TV पे देख रहा था कि बाकी तो आपने ये जो समा बांधा है कि वहाँ पे फ़लस्तीन के बच्चे जब वो फूड की लाइन में लगे हुए हैं और औरतें लगी हुई हैं, और द वे देवर वो अपना खाना वहाँ से, और जो भी मिस हो जाता, तो एक छोटी सी बच्ची जिसको बार बार वो आगे करती थी अपना पॉट, लेकिन उसको खाना नहीं मिलता, तो उसकी आंखों के जो आंसू हैं उसको मैंने तसव्वुर किया कि अगर मेरा बेटा यहाँ पे खड़ा होता। तो आई थिंक ये हिला देने वाली दास्तान है और बेहिसी, और इसको हमें ख़त्म करना होगा। बट स्टिल आई विल से कि एक सिचुएशन है, अभी बजाय इस पे कि हम इसको बिल्कुल ही अगर हाथ आदमी के छोड़ दें कि जी इसको हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो अगेन ये उससे भी बड़ा जुल्म होगा। रियलाइजेशन हमें करनी होगी। और आई थिंक कि एक हमसे ज़्यादा तो अमेरिका में मेरे ख्याल में मुजाहरे हम देखने में आ रहे हैं, वेस्ट में मुजाहरे देखने हमें, क्योंकि वो इंसानियत के नाते अभी कर रहे हैं। मज़हब से अब ये बात इंसानियत के उधर चली गई है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ।
ہم نے یہ سوال غدا کے ریپریزنٹیٹیو سے بھی کیا ہے، ایکسپرٹ سے بھی، کہ ری بلڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مزید جانے وہاں پہ نہ جائیں، انسانیت، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے لوکل ہیں. مواطین عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وطن اصلی ہے ان کا. ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ بھی جائیں ریلیجن سے ہٹ کے، تو اصلی وطن اصلی تو ان غزہ کے رہنے والے لوگوں کا ہے جو اصل سے ہیں. انلیگل امیگرینٹس جو بسائے گئے ہیں تاج برطانیہ کی طرف سے، وہ تو صہیونزم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ شمالی غزہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، وہاں پہ اس وقت زخمی لاشیں، تو جب وہ وہاں کے رہنے والے ہی ختم ہو گئے، ان کی نسل کشی ہو گئی، تو کس کے لیے ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. میں آپ کے پچھلے سوال سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا اس سوال کے جواب کو. میرے خیال میں جو آپ نے بائیکاٹ کی بات کی تو اصلی بائیکاٹ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے پروڈکٹس کا کرنا ہے، لیکن ان کے اصل پروڈکٹس کا کرنا ہے. ان کا اصل پروڈکٹ جو ہے جو انہوں نے ہمیں دیا وہ نیشن سٹیٹس ہے. ان کا اصل پروڈکٹ جو انہوں نے ہمیں دیا وہ جمہوریت ہے. ان کا اصل پروڈکٹ جو انہوں نے ہمیں دیا وہ یہ کیپٹلسٹ نظام ہے. تو ہمیں اصل میں ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کے پروڈکٹس ہیں. اب اس میں اس سوال کا جواب ایسے چھپا ہوا ہے کہ دیکھیں، آپ نے بالکل درست فرمایا. جب ہم نے اس نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کو مان لیا، پاکستان کے کیس میں 78 سال پہلے تقریباً ہم نے مان لیا، جب ہم نے ان پنجروں کو تسلیم کر لیا، جب ہم ان پنجروں کے اندر قید ہو گئے، جن پنجروں کی دیواریں انہوں نے استعمار نے کھڑی کی تھی، یہ لکیریں انہوں نے کھینچی تھی، تو تب ہمیں مجبوراً پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہاں وہ ایک اور ملک ہے. ہم اس انٹرنیشنل لا کے، اس ورلڈ آرڈر کے تابع ہو گئے، جو کہ ہمیں روکتا ہے اپنے ہی بھائی، اپنی ہی بچی کی مدد کرنے سے. یعنی اپنی بچی کو ہم وہاں پانی نہیں پہنچا سکے. ایسا ہی ہے نا؟ میجر جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی وہاں پہ تو وہ پیاسے ہیں، وہاں پہ تو ہمارا تو رسپانس یہ ہے کہ ہم تو نہیں یہ کر سکے. ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم یہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے حکمرانوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ورلڈ آرڈر کو تسلیم کیا. ہم اس کے انڈر رہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس دو بڑی کلیئر چوائسیز ہیں. وی کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ دا کیک ایٹ دا سیم ٹائم. یا تو ہم یہ مانیں کہ یہ ورلڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کریں، پھر اس کے بعد ہمارے لیے راہیں کھلیں گی یہ ان لوگوں کی مدد بھی کرنے کی، واپس یونائٹ ہونے کی، یہ سارا کچھ کرنے کی. طارق حبیب صاحب، آپ چونکہ رپورٹ بھی کرتے رہے، لیبنان بھی گئے، اس علاقے کو آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس وقت جو ڈیکلائن ہو رہا ہے اور جس تیزی سے غزہ ملیہ میٹ ہو رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے، تو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں عمر، یہ ایک تو اس میں چیز بالکل واضح ہے کہ غزہ کا جو اسرائیل کا اور امریکہ کا جو پلان ہے وہ واضح طور پہ وہاں سے غزہ کی عوام کو، غزہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر اسرائیل کا تسلط قائم کروانا ہے، جس کے لیے ساری یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اوپر اسرائیل کارروائیاں کافی عرصے پہلے سے شروع کر چکا ہے. شام پہ بمبارمنٹ جاری ہے، لیبنان پہ بمبارمنٹ جاری ہے اور ان کے علاقے بھی قبضہ کیے ہیں. شام میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ٹرکی وہاں پہ داخل ہوا ہے اور جس ہوائی اڈے کو اسرائیل مسلسل بمبارمنٹ کا نشانہ بنا رہا تھا، وہ اسرائیل کی اب پہنچ سے باہر. امکان یہ ہے کہ اس لیے باہر ہوگا کہ وہاں پہ شام کی حکومت نے وہ ہوائی اڈہ جو ہے وہ ٹرکی کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ وہ چینجز ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں یہ لگ یہ رہا ہے، مطلب اس چیز کی ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح اسرائیل اس کو پھیلانا چاہ رہا تھا اور تھوڑے دن پہلے تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنگ بہت تیزی سے پھیل جائے گی، اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی اور ریزسٹنس ایک کریٹ ہوگی، اور امکان یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس شام کی طرف سے کریٹ ہوگی. یہ بات جو ہمارے پینلسٹ کا اس پہ اتفاق ہے، جو ایک چیز سامنے آئی اور اس پہ میرا بھی چونکہ ریسرچ کے طالب علم کی حیثیت سے، امت کا لفظ کتاب میں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام یہ مسلم ورلڈ ہے، 57 اسلامی ممالک، لیکن وہ امت جسد واحد کہ کابل میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو یہاں کا ہر جوان بیدار ہو جاتا ہے. جسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر. آج وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے. ٹیریٹوریل باؤنڈریز، لا آف دا لینڈ، اپنے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں. تو یہ درست ہے کہ امت نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں امت ہے، قرآن میں ہے، لیکن جو ہمیں لیسن لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بات غزہ اور فلسطین کی ہو رہی ہے.
جن صاحب یہ بتائیے کہ صاحبان نظر جو صاحبان معرفت ان کے پاس اگر بندہ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روڈ ہے جو غزہ سے شروع ہوئی ہے اور اس کا اینڈ حرمین شریفین ہے، اور اس روڈ میں اسرائیل کے لیے صرف ایک سگنل آتا ہے، ریڈ سگنل، جس کا نام پاکستان ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، پاکستان اسرائیل کے ٹارگٹ پہ بھی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت سی اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سی قوتوں کو ان کو چبھ رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی نیشن نے اپنی ریزیلینس سے اپنی پاسٹ میں، اور یہ جو عرب ورلڈ اس وقت وکٹم بھی ہو رہا ہے نا، وہ اسی نیگیٹو اپروچ کا وکٹم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کو تو کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا قرآن میں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھو، وَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ سو اٹموسٹ پاور آپ نے تیار کرنی ہے۔ عرب ورلڈ وہ نہیں کر پایا، یہ اور چیزوں میں لگے رہے، اکانومی بھی کرتے رہے، عرب ورلڈ کہہ لیں، کچھ جو سب چھوٹی سٹیٹس تھیں ان کو گرو ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ پاکستان الحمدللہ ایز اے نیشن اس کو کم از کم تھاٹ آؤٹ تھا کہ یار ہمیں یہ جو چیلنجز ہیں، آج اگر ہم نیوکلیئر نہ ہو، آج ہمارے پاس اگر یہ پاور نہ ہو تو ہمارا بھی شاید ان سے برا حشر ہو چکا تھا۔ اب سعودی عربیہ کے مثالیں اکنامیکلی بڑے سٹرانگ ہیں، لیکن ریت کی طرح ریت مٹھی سے ان کے نکل رہی ہے، ان کی آپشن سکویز ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان اس لیے ان کو چبھتا ہے۔ یہ جو بھی ہائبرڈ کا ہم شکار ہوئے ہیں کہ ہمیں پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ اس کو ابھی جب کنونشنل ویز میں تو وہ اس کو ریڈیوس نہیں کر سکے، اس کے اوپر اتنی سینکشنز لگائی گئیں، ہمیں تھرو آؤٹ ایک سیکیورٹی سٹیٹ یا آپ نیبرہڈ میں 79 آنورڈ تو ہم مسلسل ایک جنگ میں چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں جنگیں ہوتی رہی اور ہر قسم کی، تاکہ اس کو ریڈیوس نہیں کر پائے تو انہوں نے ابھی ہائبرڈ کی اپلیکیشن کی ہے کہ اس کی قوم کو، اس کی فوج کو آپس میں لڑوایا جائے، ان کو دور کیا جائے، اور اس کے جو نیوکلیئر از دی ٹارگٹ، آپ کی پالیسی کیپچولیشن آن کشمیر از دی ٹارگٹ، تاکہ کشمیر کے مسلمانوں کا بھی یہی حال، ابھی تو ہوا ہے ان کا آلموسٹ جو ابھی غزہ کا ہوا ہے، تو کشمیر کے مسلمان اگر تھوڑے سے بہتر ابھی تک بچے ہوئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے بچے ہوئے کہ پاکستان از سٹنگ ہیئر، تو پاکستان ان کو چبھتا ضرور ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، دیکھیں جب تک کلیکٹیو رسپانس نہیں آئے گا، دیکھو جغرافی جو ہے وہ، جغرافیہ جو ہے وہ میٹر ضرور کرتا ہے۔ یو کانٹ ٹیک اپ کہ یہاں سے آپ لوگ بھیجنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بہت ساری ریپرکشنز ہوں گی، لیکن پاکستان جو ہے میڈییٹ کر سکتا ہے، ہماری جو پاکستان ہے اس ریجن کے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو باور کرا سکتا ہے، ان کے اوپر پریشر بلڈ کر سکتا ہے، اور جتنے بھی فورمز ہیں اس کو دیکھیں، آواز اٹھانے کے علاوہ فزیکلی، خاص طور پہ یہ جو ہیومینٹیرین ہے، ہیومینٹیرین ایفرٹ کو بہت پرومیننٹ طریقے سے اس کو ایڈریس کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہاں سے رسپانس نہیں بھی آتا تو ایٹ لیسٹ ایک جو مورل پریشرز ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پڑیں گے اور ان کو ریگریس کرنا پڑے گا اپنی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان، سادہ سا سوال، بہت سارے لوگوں نے مجھے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں پوچھا ہے، عام مسلمان اور عام پاکستانی غزہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرض کی تشخیص جو ہے نا وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اس بات میں کلیئرٹی حاصل کرے کہ غزہ ہوا کیوں۔ پورا رمضان میرا ویڈیوز بناتے ہوئے گزرا اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کون سے ڈینجرس کانسیپٹس ہیں جو ہمارے دماغوں میں جگہ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو امپوٹنٹ سمجھنے لگے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا قانون امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کہ آج آپ نے قرآن کی جو آیت سنائی سورہ النساء کی 75ویں آیت، کتنے مسلمان ہیں جو کہ اس وقت اس کو ایک سلوشن سمجھتے ہیں؟ تلاوت تو یہ ہر جگہ تراویح میں ہوئی ہوگی نا، اس کو مس تو نہیں کیا ہوگا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ جو آرڈر ہے، یہ جو حکم ہے قتال کرنے کا، یہ واقعی ایک سلوشن ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، عمل کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میرے خیال میں ایک عام مسلمان کے لیے اس وقت سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ڈر ہے، کوئی اللہ خوف کا ہے ورڈ، کسی کا؟ آف کورس ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں، جنرل صاحب نے کھل کے بات کی، ایمان مسلمان پہ ڈر کی، مجھے یہ بتائیں سارا لاؤ لشکر سب کچھ کر کرا کے آخر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں والآخرۃ خیر و ابقیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ سب سے باقی رہنے والی اور وہ چیز وہ خیر ہے، وہ خیر تو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو پہلی چیز کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ
کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا سلوشن ہے، جو رسول کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا ہے تو ہمیں ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ امداد بھیجنا نہیں ہے، وہ جو ہے نا آپ کے بائیکاٹس نہیں ہیں، وہ دعا کرنا نہیں ہے، یہ سب سیکنڈری ہیں، ضروری ہیں، ہونی چاہیے، لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دا بامبس فالنگ آن دا چلڈرن اینڈ ویمن آف غزہ۔ اس کے لیے آپ کو فزیکل اقدام کرنا پڑے گا، اس کے لیے مسلمانوں کو فزیکل اقدام کرنا پڑے گا۔ تو سیکنڈ سٹیپ پھر یہ بن جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو کال آؤٹ، آپ نے بتانا ہے کہ یہ سلوشن ہے، آپ نے ہر جگہ ہر فورم پہ جا کے یہ بات کرنی ہے کہ دس از اے ملٹری پرابلم اینڈ اٹ ہیز اے ملٹری سلوشن۔ ملٹری سولوشن۔ طارق حبیب صاحب یہ بتائیں، چونکہ میرا تو سبجیکٹ ہے یہ پولیٹیکل اسلام، یہ ساری چیزیں، اگر صرف بد دعاؤں یا دعاؤں سے کام چلتا تو دنیا میں سب سے بہترین دعا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اگر دعاؤں پہ ہی تکیہ ہوتا تو حضور دعائیں کرتے، احد میں دندان مبارک شہید نہ کرواتے، 23 سے 25 غزوات میں شریک نہ ہوتے، بدر و حنین بپا نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگر دعائیں کافی ہوتی تو پھر لاؤ لشکر لے کے دشمن کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام 72 جانثاروں کو لے کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا میں خانوادے کو نہ کٹواتے۔ تو یہ جو فلسفی ہے اجتماعی دعا، آج میں دیکھ رہا ہوں گروپس میں چل رہا ہے، سورہ فیل اتنی دفعہ پڑھ لیں، دعائیں اتنی کر لیں، جناب پیران کرام بھی سجادہ نشین، میں تو معاف نہیں کرتا اس لیے کہ ہم کسی سے وہ نہیں، اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں۔ یہ نعت خواں، یہ سجادہ نشین ٹور لگانے، اپنی جائیدادیں گننے، برمنگم میں، لندن میں، کینیڈا میں چلے جاتے ہیں، یہاں کون سی چیز انہیں ڈراتی ہے کہ باہر نکلتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے کوئی بات کریں، کوئی کام کریں؟ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بات مذمت تو قرارداد بھری پڑی ہے UN کی، کیا بات مرمت تک جا چکی ہے صہیونزم کی؟ دیکھیں عمر بھائی، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف بات چیت سے یا صرف اور صرف جو ہے وہ اقدامات، بائیکاٹ جیسے اقدامات سے، ان کے اوپر میں بالکل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ مکمل طور پہ کہ یہ صرف بائیکاٹ تک کی حد کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے ایک مثال دی، اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میدان میں جنگ جاری ہے اور وہ سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے انہیں کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو میدان میں تمہارے خون کی ضرورت ہے، خون کے قطروں کی ضرورت ہے، تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم غزہ میں جو صورتحال ہے وہاں پہ فزیکل جو ہے وہ ہمیں اسٹیپس لیے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ فزیکل اسٹیپس کس طرح لیے جا سکتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ممالک اس ٹائم جو ہے وہ غزہ کی حمایت میں کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہمدان، جو حماس کے ترجمان ہیں اور جن کا ہم نے بھی انٹرویو کیا تھا لیبنان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ابھی یہ جو حالیہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اس میں جب یرغمالیوں کے تبادلے کا معاملہ چل رہا تھا تو وہاں پہ جو امدادی ٹیمیں آئی تھیں ان میں ایک مسلم عرب ملک کی ہے جس کی ٹیم آئی، اور اس نے آ کے بعد میں جو ہے وہ وہاں پہ اس امدادی ٹیم کی شکل میں جاسوس اپنے چھوڑے، اور ان جاسوسوں کی دی ہوئی انفارمیشنز پر اسرائیل جو ہے وہ موجودہ کاروائیاں کر رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کوٹ کر چکا ہے اور UAE کا ہمدان نے نام لیا ہے اس حوالے سے۔ تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جانا فزیکل اسٹیپس کی طرف چاہیے، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ اگرچہ بائیکاٹ اور دیگر جو اسٹیپس ہیں یہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جو صورتحال اب بن چکی ہے اس میں مسلم ممالک کو فزیکل اسٹیپس کی طرف جانا پڑے گا، اپنی وہاں پہ فزیکل پریزنس شو کرنی پڑے گی۔ اسرائیل کا گھیراؤ ہر حوالے سے، چاہے وہ تجارتی حوالے سے ہو، چاہے وہ جغرافیائی حوالے سے ہو، ہر حوالے سے اسرائیل کا گھیراؤ کرنا پڑے گا۔ ریزسٹنس جو ہے وہ مسلم ممالک کو شو کرنی پڑے گی، ادروائز یہ ہمارے لیے جو ہے غزہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ایک اور جو ہے وہ عراق بن سکتا ہے، ایک اور لیبیا بن سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بچانے میں بھی، اگر اس کو بچا بھی لیا گیا تو یہ کم از کم لیبیا اور عراق اور جو مسلم ممالک تباہ کر دیے گئے ہیں، یہ ان کی پوزیشن پہ یہ علاقہ، یہ پٹی آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے صرف غزہ تک معاملہ نہیں ہے، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ویسٹ بینک کی طرف بھی یہی صورتحال ہو چکی ہے، حالانکہ ویسٹ بینک کی طرف سے اس طرح ریزسٹنس اسرائیل کو کریٹ نہیں کی۔
نہیں کی گئی تھی، کیونکہ وہ الفتح کے پاس وہ علاقہ ہے، اور الفتح کسی حد تک جو ہے وہ گریز کر رہی ہے فائٹ میں جانے سے، یعنی فزیکلی جہاد کرنے سے اسرائیل کے خلاف۔ تو اسرائیل تو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا، اب جو ہے وہ مسلم ممالک کو بھی اسی طرح سامنے آنا پڑے گا، ہر حوالے سے اسرائیل کا گھیراؤ کرنا پڑے گا۔ جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، واپس آئیں گے تو آخری حصے میں ہم سولوشن کی بات کریں گے کہ آگے کیسے بڑھا جائے، اور پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنرل ساجد محمود صاحب، آپ چونکہ سولجر بھی رہے ہیں فیلڈ میں، اور آپ اپنے جسم پر زخم بھی کھائے ہیں ایک مقدس جنگ کے لیے، آپ چونکہ کہا جائے کہ آپ ٹرو واریر ہیں، سولجر ہیں، تو بے جانا ہوگا۔ جہاد آپ نے پریکٹس کیا ہے، میں اور ڈاکٹر صاحب اور طارق بھائی تو بات کر رہے ہیں، جذباتی گفتگو بھی نہیں، اصل جہاد یہی ہے جی جو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کا جہاد ہے جس کی طرف ہم اشارے۔ پاکستان کے پاس کتنی آپشنز ہیں؟ ہم غزہ کے لیے پریکٹیکلی یہ بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سچویشن تو بہت ہی کریٹیکل ہے، چونکہ ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے پاس تھوڑے سے چیلنجز ہیں، بہت اس پوری اپلیکیشن کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ڈیلیبریٹلی پورے مسلم ورلڈ میں ہر ملک کو پہلے اندر سے انہوں نے ایک ان کو انٹرنل کانفلکٹس میں ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے چاہے پاکستان ہے، کہ انٹرنلی جب یہ اپنے کانفلکٹس میں چلے جائیں گے تو ہم یہ غازہ جیسے یا مڈل ایسٹ میں جو اپلیکیشن ہے اس کو کر کے اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو وہ اچیو کریں گے۔ آج مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دیجیے، ابھی دیکھیں اس وقت غازہ میں کنٹینیوسلی یہ چل رہی ہے، یہ جو سیز فائر والا ڈرامہ تھا، یہ جو اس کو تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا جی، جب شروع ہی ہوا تھا تو میں نے کہا تھا اس کو سیز فائر مت سمجھے، یہ آپریشنل پاز ہے، وہ ری گین کریں گے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، اور یہ کنٹینیو رہے گا، اور وہ کنٹینیو رہ رہا ہے۔ کبھی سیریا کے بیچ میں آپ نے دیکھ لیا، لیبنان کے بیچ میں دیکھ لیا، اب وہ جو ہوتیز ٹارگیٹس لے رہے ہیں ان افریقہ، اس کو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایرانین ٹارگیٹس ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی کہ ایران پہ پریشر رکھ کے ایک فیئر ڈیل لینا چاہتے ہیں، بہتر ڈیل، کیونکہ جو 2015 کی ڈیل تھی وہ ٹرمپ کو سوٹ نہیں کر رہی تھی، کہ اس میں سیولین یوز آف نیوکلیئر جو تھا وہ اس کو الاؤ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ چیک اب وہ ٹوٹل جو ہے ریگریس کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کروائیں گے، یا بھی آپ دیکھیں گے سیٹرڈے سے یہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے۔ تو ڈیلیبریٹلی اب دیکھیں پاکستان کی لیوریجز ہیں، ایران کے اوپر ہے، سعودی عربیہ کے اوپر ہے، پاکستان کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا کہ یہ چاہیے کہ جس چیز کو ہم آج مسنگ پیس کہہ رہے ہیں وچ از امہ، اور یہ وہ کہ ان کی آپس میں ہمیں ایک امیجیٹلی اگریسو فورن پالیسی، کہ اپنے انٹرنل تو ہم ایک فرنٹ تو اسٹیبلش کریں، تو ان پہ پریشر یہ ڈالیں کہ آپ اپنے جو ذاتی جو ایجنڈے ہیں دیکھیں نا، نیوکلیئر پروگرام دیکھیں، جو ایران کا میں ایک چھوٹی سی آپ کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ 60s میں شروع ہوا، 67 میں انہوں نے ریکٹر نکالے، شاہ کے ٹائم سے شروع تھا، امام خمینی آئے تو انہوں نے کہا جی یہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی ہے، ویسٹ کا ہتھیار ہے، ہم تو انسانیت کے لیے نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 80 میں عراق حملہ کر دیتا ہے، عراق حملہ کر لیتا ہے تو ایران سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو اپنے دفاع کے لیے، تو اگین یہ شروع ہوتا ہے 80s میں، تو اب یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا، ہمارے اپنے اختلافات نے ہمارے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا، اس کانفلکٹ ریزولوشن، ہول سم کانفلکٹ ریزولوشن، ورنہ فیوچر میں آج غازہ ہے، کل ہم دیکھتے رہیں گے کہ کنٹینیوسلی غازہ بنتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مختصراً جنرل صاحب نے حدیث کے چیپٹرز بھرے پڑے ہیں، ہم وی لاک کر کے آپ سے گفتگو ہوئی، سینکڑوں کی ہے سونا ٹی وی پہ، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولا ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، ہمارے شام میں برکت نازل فرما، اور طوبیٰ للشام، اہل شام کے لیے خوشخبری، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے لیڈر وہی ہیں جنہوں نے پالیسی دے دی کہ جب شام میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آئیں بائیں شائیں زبانی جمع خرچ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کو اس ٹائم پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں روکنے والی چیز کون ہے۔ ہمیں روکنے والی چیز میں پھر سے کہوں گا یہ ورلڈ آرڈر ہے۔ دیکھیں ہماری مثال اس وقت اس مینڈک کی طرح ہے جس کو اگر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کے نیچے آگ جلائی جائے تو وہ اس کے اندر جھلس کے مر جاتا ہے، اس کو اگر گرم پانی میں پھینکا جائے تو فوراً چھلانگ لگا کے باہر نکل آتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ویٹنگ فار دا ٹائم کہ جب ہم پہ بنے گی، وہ سوچتا ہے نا کہ ابھی تو کوزی ماحول ہے، دیکھیں ابھی ہمارے لیے سانس لینا پاسبل ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کے خالی اس پروگرام سے واضح ہو گیا ہے، جنرل صاحب کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ دے آر گوئنگ ٹو کم آفٹر اس،
ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ کو پورا تابع بنائیں گے, وہ آپ کی پوری ریسورسز, ابھی جو انہوں نے آپ کے اوپر ٹیرفس لگائے ہیں, انتہائی غیر منصفانہ ٹیرفس, صرف آپ پہ نہیں اپنے دوستوں پہ بھی لگائے ہیں, ان ممالک پہ جن کو سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ نے کیا. صاحب نظر تو کہتے ہیں کہ ایک دجال ہے ٹیرف لگانے والا, دو ٹیکنالوجی کے میدان میں اس کے فرنٹ مین ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو اے آئی کے نام پہ گمراہ کریں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل فرعون اس وقت واشنگٹن میں بیٹھا ہے. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اس فرعون کا بازو بنے, ہم حامان بنے, یا ہم وہ موسیٰ بنے جو کہ اس کو چیلنج کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں, حدیث میں جو ہے بلاد شام جو ہے یہ دجال کی مقتل گاہ بھی ہوگی, یہاں قتل کیا جائے گا, کہیں اس سے بچنے کے لیے تو یہ سارا سینیریو نہیں ہو رہا؟ بڑے مزے کی بات آپ نے کی. دیکھیں, اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے لکھے ہوئے, ہماری کتابوں میں, ہمارے حدیث کی بکس میں وہ تو یقین رکھتے ہیں, ہم نہیں رکھتے. اگر ہم رکھیں اور پھر سے واپس اس کے سولوشنز کو ماننے والے بن جائیں تو یہ سچویشن نہیں بنے. میں ایک پوائنٹ اور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ڈویژنز ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیں, آج امت سمجھ لے کہ دیکھیں ان ڈویژنز کو حل کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یو گو آفٹر دا بگیسٹ اینیمی, یو گو آفٹر دی ایکسٹرنل اینیمی. آپ جب جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر باہر جا کے لڑی نا مدینہ سے, اور مدینہ کے اندر رہنے والے جو منافقین تھے ان کو چپ لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومیوں کے ساتھ لڑائی کی تو اس کے بعد واپس آ کے مسجد درار کو ڈھایا. تو ہم بھی جب ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک ہاتھ کریں گے اور القدس کو آزاد کروائیں گے تو ہمارے ملک کے اندر یہ جو ہر وقت مختلف قسم کے سیپریٹسٹ سر اٹھاتے ہیں نا, ان کو یا یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے اور یا ان کو کچلنا بہت آسان ہو جائے گا. بالکل. طارق حبیب صاحب, 80 لاکھ یہودی ہیں ٹوٹل. ہمارا یہودیت سے بالکل کوئی گلہ نہیں ہے, عیسائیت ان کی تعلیمات کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا تھا کہ ایک سٹیزن شپ, سارے رائٹس دیے. سیدنا عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو ان کی بستیوں کو آباد کیا, باقی رکھا. ہمارا سلوک تو ان کے ساتھ یہ ہے. لیکن سیہونزم از اے ڈفرنٹ تھنگ. سیہونیت جو 20-25 لاکھ یہودی ہیں, 2 ارب مسلمان غبارہ ہوا کا بلبلہ ہیں ان 20 لاکھ کے سامنے. ایک وقت تھا کہ 313 بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیتے, 1000 کا لشکر, بڑی بڑی امپائرز کو ہم نے شکست دی ہے. ٹھیک ہے, رومن امپائر کو دیکھ لیں آپ. تو کیا کہتے ہیں آج مسلمان آبادی میں زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہوگے تعداد میں زیادہ لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, اس پریڈکشن کو؟ دیکھیں عمر بھائی, یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن وہن کا شکار ہو چکے ہوں گے. تو آج ہم جو ہے وہ بالکل ان کا شکار ہو چکے ہیں, اور یہ جو 2 ارب مسلمان ہیں ان کو اب جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں رہنے کا شوق چکا ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ ورلڈ آرڈر جو ہے جب تک اسے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ہم کوئی بھی مناسب, کوئی بھی ایسا اسٹیپ کہ جو اسرائیل کو مجبور کر دے, ان یہودیوں کو مجبور کر دے کہ وہ اپنی حد کے اندر آئیں, وہ لینے میں ناکام رہیں گے. ہماری تعداد جتنی مرضی بڑھتی چلی جائے, جب تک اندرونی اختلافات ختم نہیں ہوں گے, جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پہ اس کی جو اصل تعلیمات ہیں جو وہ ہمیں سکھاتا ہے, جب تک اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا جائے گا, اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جائے گا, کسی بھی صورت میں کامیابی ممکن نہیں ہے. کہ نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, یہ ایک جملہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, یہ جملہ ہے. اب یہ ہم پڑھتے ہوئے تو یہ ایک طرح کا ایک رٹا مارا یا اس کو پڑھتے ہوئے گزر گئے, لیکن جب تک اس کی گہرائی میں نہیں اتریں گے, جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے, کامیابی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ناظرین, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ, راوی ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا. مجھے کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت اجتماعی طور پر کثرت میں شرک کرے گی, یہ خوف نہیں ہے. لیکن وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میری امت جو ہے دنیا اور مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائے گی. جی ہاں, آج محلات کھڑے ہو رہے ہیں مال و دولت کے لیے, جو ہے وہ ڈرا جا رہا ہے موت سے. آپ نے فرمایا موت سے ڈرنے لگو گے تو یہ جو وہن ہے, حرج ہے, قتل عام, یہ اسی وجہ سے ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب, اٹھائیں حدیث کی کتابیں,
فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ میرا عمر ریاض کا، ڈاکٹر بصیر کا، میجر زائد کا، طارق حبیب کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کریم آقا کا سٹیٹمنٹ ہے. ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جب ان میں خبیثوں کی کثرت اور خباثتوں کی کثرت ہوگی. وہ ننگے پاؤں والے بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے، وہ دنیا کے آخرت سے بے رغبت ہو جائیں گے، دنیا کی رغبت میں کھو جائیں گے. آج جو پریڈکشن ہمارے ہادی اور رہنما نے کر دی تھی آج وہ سامنے ہیں. سمندر کی جھاگ کی طرح 2 ارب مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کے زبانی جمع خرچ ہے، قراردادیں ہیں، لیکن غزہ میں بچوں کے، عورتوں کے چیتھڑے اڑے جا رہے ہیں. تو لہذا ہمارا عزم سنو ٹی وی کا، ہمارا یہ درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، اس عزم کے ساتھ کہ اے جبر کی اندھی دیواروں، تم روکو رستے خوشبو کے، تم موڑو دھارے جادو کے. یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی، یہ جادو پھر بھی بولے گا. یہ ایک مسافر غزہ کا جسے باطل سے ٹکرانا ہے. اسلام ہی غالب آیا تھا، اسلام ہی غالب آنا ہے. اور اے ظلم و ستم کے پروردو، ہم بپھری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے. تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.